एपिसोड 356। अभी मैं बर्फ के मैदान से उतरकर पथरीले रास्ते पर आया ही था कि सामने से दो आदमियों को आते देखा। वो दोनों किसी बात पर बहस कर रहे थे, इसलिए कि मुसलसल दोनों के होठ हिल रहे थे। आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए मैं उनको बगौर देखते हुए आगे बढ़ रहा था। दरअसल मैं उनके चेहरे से इलाके का अंदाज़ा लगाना चाहता था। उस इलाके के लोगों के चेहरे आमतौर से चपटे होते हैं, तिब्बती नक्शो निगार वाले, लेकिन उनके चेहरे वाज़े हुए तो मैं खुश हो गया, क्योंकि उनके चेहरों की साख पख्तूनों से मिल रही थी। लिबास भी पख्तूनों वाला था, बड़ी सी घेरदार शलवार। इसका साफ मतलब था कि मैं पाकिस्तानी इलाके में पहुंच चुका हूं। मैं खुशी से सरशार उनकी तरफ बढ़ा। अब उन लोगों ने भी मुझे देख लिया था और हैरत से मेरा जायज़ा ले रहे थे। वो दोनों रुक गए थे, मगर मैं ना रुका और उनकी तरफ बढ़ता गया। नज़दीक पहुंचने के बाद मैंने उनको सलाम किया। उन्होंने मेरे अंदाजे की तायद कर दी। सलाम का जवाब देते ही पश्तो लबो लहजे में पूछा गया, तुम कौन हो, किधर से आ रहे हो? मैंने जवाब देने के बजाय पूछा, इस इलाके का नाम क्या है? ये बिलतर ग्लेशियर के नज़दीक का इलाका है। क्या तुम हाइकिंग के लिए आए हो? तुम्हारी पार्टी कहाँ है? तुम हमारे लिए खुराक का इंतज़ाम कर सकते हो? इस बार फिर मैंने उसके सवाल को नज़रअंदाज किया। हमारी गुफ्तगू पश्तो में हो रही थी। उसने कहा, आप ऐसा करो कि हमारे साथ हमारे डेरा पर चलो, वहाँ जहाँ हम ठहरे हुए हैं। क्या तुम यहाँ के मकामी नहीं हो? नहीं जनाब, हम एक ज़रूरी काम से आए हैं। हमारे साथ और लोग भी हैं। हम सब उस तरफ एक बड़े से मकान में ठहरे हुए हैं। उसने हाथ से आबादी की तरफ इशारा किया। मैं उसके साथ चलने लगा। पता नहीं क्यों मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि ये अच्छे लोग नहीं हैं, क्योंकि बल्तिस्तान के लोग अमन पसंद और अपने काम से काम रखने वाले होते हैं। लड़ाई भड़ाई से कोसों दूर रहते हैं। जबकि उनमें से एक की कमर में अड़से हुए पिस्तौल के उभार को मैंने देख लिया था। पिस्तौल साथ रखना पख्तून कल्चर का हिस्सा है, लेकिन उस इलाके के लोग मायूब समझते हैं। फिर यहाँ गुर्बत भी ज़्यादा है। यहाँ वाले जितने पैसों में ये पिस्तौल खरीदेंगे, उसमें कुछ और मिलाकर याक खरीद लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए कि याक उनकी ज़िंदगी का जुज़ ला यनफ़क है। उससे खेत जोत लेते हैं, सवारी करते हैं, उसके दूध से भूख मिटाते हैं। गोया याक ही उनकी पहली तरजीह है। मैं होशियार हो चुका था, फिर भी उन पर आश्कार नहीं किया कि मैं उनकी असलियत से आगाह हो चुका हूँ। यकीनन देखो स्मगलर या गैर कानूनी काम करने वाले हैं। बस मैं उनकी तकलीद में आगे बढ़ता चला जा रहा था। वो दोनों एक मकान के सामने जाकर रुक गए। मकान कच्चा लेकिन अच्छा था। दरवाज़ा अंदर से बंद था। उनमें से एक ने दस्तक दी। दूसरी जानिब से किसी की चाप उभरी। शायद अंदर से किसी ने झांक कर देखा, फिर दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खोलने वाले ने हैरत भरी नज़रों से मेरा जायज़ा लिया, फिर पूछा, ये कौन है? सामने से हट, अंदर तो आने दे। ये कहकर उसने उसे हाथ से हटाया और मुझे लेकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर दो आदमी बैठे थे। उन दोनों ने मुझे अजीब नज़रों से देखा, फिर इस्तस्फारिया अंदाज में मेरे साथ आने वाले से पूछा, ये कौन है? बोलने वाले का लहजा बता रहा था कि वो सिंध के इलाके का है। अब मुझे 100% यकीन आ चुका था कि मैं वतन की सरजमीन पर हूँ और मुझे साथियों को भी बुला लेना चाहिए। अल्लाडिनो, ये साहब ट्रैक करने के लिए आया है। रियासत खान, तुम इसे इधर लेकर क्यों आया? सवाल करने वाला डांटने के अंदाज में बोला, इससे पूछो इसका पार्टी कहाँ है। मुझे लाने वाले का लहजा बता रहा था कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। वो ज़बरदस्ती करना चाह रहा है, लेकिन उसे मेरी पार्टी से क्या लेना देना। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब जानना ज़रूरी था। इसकी पार्टी से क्या करना है? हमारे पास वक्त कम है। जिस काम के लिए आए हैं उसे करो और वापस चलो। मुझसे अब इस सर जहन्नुम में नहीं रहा जा रहा। पहले से मौजूद शख्स ने तेज़ लहजे में कहा। उसके चेहरे से बेजारी आया थी। तुम समझा नहीं, ये उसी तरफ से आ रहा है जहाँ से वो आएगा। रियासत खान ने जवाब दिया। उसका अंदाज मुझे हद दर्जा मशकूक लगा। रियासत खान की बात सुनते ही अल्लाडिनो के तेवर बदल गए। उसने तनकीदी नज़रों से मेरा जायज़ा लेते हुए पूछा, तुमने सुन लिया खान क्या बोला? अब बताओ तुम्हारे साथी किधर है और तुम इधर क्या करने आए थे? इसलिए कि इस तरफ कोई ट्रैक नहीं है, हम रास्ता भटक गए हैं। मैंने झूठ का सहारा लिया, इसलिए कि अब मुझे तजस्सुस हो गया था कि ये किस सिमत के बारे में पूछ रहे हैं और उनसे मिलने कौन आने वाला है। झूठ मत बोलो, हम लोग झूठ बर्दाश्त नहीं करते। अगर तुमने सच नहीं बोला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप पूछना क्या चाहते हैं। मैं जिस टीम के साथ था वो लोग तूफान में फंसकर पता नहीं किधर चले गए। मैं तूफान से बचने के लिए किसी पनाहगाह की तलाश में दौड़ा था। दौड़ते दौड़ते पता नहीं उन लोगों को कहाँ छोड़ाया। तूफान रुका तो मैं सामने वाली पहाड़ी पर था। आबादी देखकर इधर चला आया। बिल्कुल झूठ, इसलिए कि हम यहाँ एक हफ्ते से हैं और हमारे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि इधर कोई ट्रैकिंग पार्टी आई है। सच सच बताओ, कौन हो तुम और तुम्हारे साथी कहाँ हैं? इस तरफ क्या करने आए थे? मैंने कहा ना कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथी बिछड़ गए हैं। तुम्हारे साथी किस मुल्क के हैं और तुम किस शहर के हो? मैं पिंडी का हूँ। पिंडी किस इलाके के हो? इसलिए पूछा है कि मैं भी रावलपिंडी का हूँ। अल्लाडिनो के साथ बैठे शख्स ने पूछा। उसके लहजे ने चुगली खा दी थी कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए कि पिंडी वाले कभी रावलपिंडी नहीं कहते, हमेशा पिंडी कहते हैं।
اس کے بولنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کراچی کا ہے. کراچی کے اولڈ ایریا کے لوگ اس انداز میں بات کرتے ہیں گویا یہاں پورا پاکستان جمع تھا. لیکن یہ سب مست ذہن والے لوگ تھے. اچھے برے ہر ملک میں ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں بھی اچھوں کے ساتھ ساتھ کچھ برے بھی ہیں اور ان سب کا تعلق برے لوگوں سے تھا. اس کا مجھے اندازہ ہی نہیں 100% یقین ہو چکا تھا. میں ڈھوک چراغ دین کا ہوں. نالا لئی کے قریب میرا گھر ہے. آپ کسی کو بھی فون کر کے میرے گھر سے تصدیق کر سکتے ہیں. میں نے جواب دینے کے ساتھ اس بات کا اندازہ بھی لگانا چاہا کہ ان کے پاس فون ہے. اگر فون ہے تو یہاں سگنل آتا بھی ہے یا نہیں, اور اگر سگنل آتا ہوگا تو میرا فون بھی کام کرے گا جو ابھی تک بیگ کے اندر پڑا اپنی قسمت کو رو رہا ہے. ریاست خان اپنا فون دینا, ابھی پتہ چل جائے گا. یہ کہہ کر اس نے ہاتھ بڑھا دیا. ریاست خان نے قمیض کی جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا کہ اللہ ڈنو بولا, تمہارا نام کیا ہے؟ اپنا اور اپنے باپ کا نام بتاؤ, ہم ابھی چیک کرتے ہیں. میرا نام شاہد بٹ ہے, باپ کا نام ارباب بٹ. میں نے جھوٹ کا ریکارڈ قائم کرنا شروع کر دیا. ہاں مجھے یاد آ گیا, ارباب بٹ وہی ہے نا جن کی بڑی سی داڑھی ہے؟ جی ہاں, میرے والد کی داڑھی ہے, لیکن بڑی سی نہیں, عام سی. او تب تو تم میرے گرائی ہوئے. اب یہ بھی بتا دو کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ وہ اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھ رہا تھا. اس نے مجھ سے جواب اگلوانے کے لیے نیا طریقہ اپنایا تھا, مگر اسے خبر نہ تھی کہ ایسے چوہے جیسے لوگ میرے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتے. اگر میں چاہوں تو ان سب کو دھنک کے رکھ دوں, لیکن میں خاموشی سے حقیقت جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ لوگ یہاں کیوں جمع ہیں. اس لیے کہ یہ ایسی جگہ بھی نہیں ہے کہ لوگ لوٹ مار کے ارادے سے آئے ہوں. غربت زدہ علاقے میں کوئی اتنی دور سے واردات کرنے کے لیے نہیں آ سکتا. یقیناً یہ لوگ کسی اہم کام سے آئے ہیں. وہ کام کیا ہے یہ جاننا ضروری تھا, اور مجھے موقع نہیں مل رہا تھا. میں نے ایک بار پھر پرانی کہانی کو آزمانا چاہا. بھائی بہت بھوک لگ رہی ہے, کچھ کھانے کو ہے تو دے دو. اے اللہ ڈینو, ایسے کھانے کو دے. کراچی والے بندے نے کہا, یار صغیر تو بھی نا, خود ہی اٹھ کر دے دے. اللہ ڈینو نے منہ بنا کر کہا. مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ ان میں کوئی بھی اہم بندہ نہیں ہے, پانچوں برابر کی حیثیت رکھتے ہیں. اللہ ڈینو خود اٹھا اور دوسرے کمرے سے بھنا ہوا مرغ اور روٹی لے آیا. لے بھائی, صرف 2 روٹی بچی ہے, اس سے کام چلا لے. دوپہر کا کھانا پک جائے تو پیٹ بھر کر کھا لینا. واقعی بھوک تھی, پھر ان کو دکھانا بھی تھا کہ میں بھوکا ہوں, اس لیے میں نے کئی روز کے فاقہ زدہ انداز میں کھانا شروع کیا. وہ سب مجھے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے. کھانا کھا کر میں نے ڈکار لی اور کہا, اچھا بھائیوں, اب مجھے اجازت دو, میں اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں. پتہ نہیں وہ سب طوفان سے بچے بھی ہیں یا نہیں, اس لیے کہ میں الٹی طرف بھاگا تھا. اگر وہ لوگ بھی ادھر آ گئے ہوں گے تو بچ جائیں گے, ورنہ آئس لینڈنگ میں دب دبا گئے ہوں گے. اب تم ادھر سے نہیں جا سکتا, جب ہم لوگ چلا جائے گا تو شوق سے باہر نکل جانا, اب تم ادھر ہی رہے گا. ریاست خان نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا, لیکن میرے ساتھی. ہم ان کو ڈھونڈے گا, اگر وہ لوگ مل گیا تو ان کو بھی یہیں لائے گا. ادھر باہر کا کوئی آدمی نہیں آتا, تم کیسے آ گیا؟ ریاست خان کا لہجہ بالکل بدل گیا تھا. اس نے اللہ ڈینو سے کہا, منہ کیا دیکھتا ہے, اس کا ہاتھ پیر باندھ کر ایک طرف ڈال دے. وہ 4 تھے اور میں اکیلا. پھر میں نے دیکھ لیا تھا کہ اس کی کمر میں پستول بھی لگا ہے. معاملہ نازک تھا, اگر میں اپنی قوت آزماتا تو معاملہ بگڑ بھی سکتا تھا. میں نے آرام سے ہاتھ پیر بندھوا لیے. انہوں نے مجھے باندھتے وقت عام سے انداز سے باندھا تھا, جیسے کھولنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا. انہوں نے مجھے باندھ کر فرش پر ڈال دیا. میں اگر چاہتا تو اپنے ہاتھ دکھا سکتا تھا, پھر بھی میں لاچار سے ایک جانب بندھا پڑا رہا. ریاست خان مطمئن ہو کر باہر نکل گیا. جاتے وقت وہ اپنے ساتھ جیتے کو بھی لے گیا تھا. پتہ نہیں کس چکر میں وہ برفیلے میدان کی طرف گیا تھا. اس کے جاتے اللہ ڈینو دوسرے کمرے میں چلا گیا. اس کمرے میں صرف ایک بندہ رہ گیا تھا, صغیر, جو مجھے ہیروئنچی سے لگا تھا, اس لیے کہ وہ جاگتے میں بھی سوتا ہوا لگ رہا تھا. اب میں نے اپنی کارسازی دکھانے کی سوچی اور ہاتھ کو اوپر اٹھانے لگا. انہوں نے میرے دونوں ہاتھوں کو باندھا ضرور تھا, لیکن پشت کی طرف نہ باندھ کر سامنے کی طرف باندھا تھا, جسے کھولنا آسان تھا. میں نے کروٹ بدل لی اور بیٹھے ہوئے بندے کی طرف پیٹ کر لی. اب ہاتھ کو اٹھا کر منہ تک لانا آسان ہو گیا تھا. میں نے دانتوں کی مدد سے رسی کی گانٹھ کھولنا شروع کی. 2 منٹ میں مجھے کامیابی مل گئی. رسی کھلتے میں نے آواز دی, اللہ ڈینو بھائی بات سنیں. ہوئے شور نہ کر, اللہ ڈینو آرام کر رہا ہے. ہیروئنچی جیسے شخص صغیر نے جواب دیا, تو تم ادھر آ جاؤ بھائی. کیا ہے؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا اور میرے قریب اٹھ کر آیا. میں یہی چاہتا تھا. جیسے ہی وہ قریب آیا, میں نے اچھل کر اس کی گردن پکڑ لی اور منہ پر بایاں ہاتھ رکھ کے کہا, اگر آواز نکلی نا تو گردن ٹوٹ جائے گی. مجھے اس کی گردن پر دباؤ ڈالنے کی بھی ضرورت نہ پڑی. وہ ہلکے سے دباؤ سے انٹا غفیل ہو گیا. اسے دھکا دے کر میں نے اس کمرے کا رخ کیا جدھر اللہ ڈینو گیا تھا. اس کمرے میں بستر بچھا تھا اور اللہ ڈینو لیٹا ہوا تھا. مجھے حیرت ہو کہ دن کے وقت سونے کی کیا تک ہے, لیکن وجہ بھی نظر آ گئی. اس کمرے میں عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی. یہ بو میرے لیے نئی نہیں تھی. جسے میں ہیروئنچی سمجھ رہا تھا وہ ہیروئنچی نہیں تھا. ہیروئنچی اللہ ڈینو تھا, جو ہیروئن کا مزہ لے کر سویا ہوا تھا. میں نے قریب پہنچتے اس کے گلے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور زور ڈالنے لگا. وہ نشے میں چور تھا, لیکن گلے پر دباؤ آیا تو پھڑپھڑانے لگا. جیکٹ سے نکلنے کے لیے زور لگانے لگا.
اس کی کوشش کہاں کامیاب ہو سکتی تھی، کچھ ہی دیر میں وہ بھی بے ہوش ہو گیا۔ ان دونوں پر میں نے اتنی آسانی سے قابو پا لیا جیسے وہ دونوں ننھے بچے ہوں، شاید اس لیے کہ یہ لوگ سڑک چھاپ تھے۔ ان سے نمٹ کر میں نے اپنا بیگ اٹھایا، اس میں میرا موبائل تھا۔ مجھے یہ علم نہیں تھا لیکن اندازہ تھا کہ وسیم اور سفیر کے پاس بھی موبائل ہے۔ میں نے اپنا موبائل نکالا، اسے آن کیا، لیکن یہ دیکھ کر سر آ بھرنے پر مجبور ہو گیا کہ سگنل نہیں تھے۔ اس وقت میں نے سوچا کاش کہ میرے پاس سیٹلائٹ فون ہوتا۔ موبائل کو واپس بیگ میں رکھ کر میں نے بیگ دوبارہ کندھے پر لٹکایا اور باہر نکل گیا۔ اطراف کا جائزہ لیا۔ دور، بہت دور، اسی برف کے میدان میں دو نقطے سے نظر آنے والے بندے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ وہ کہاں جا رہے تھے اس مسئلے کو ابھی چھیڑنا مناسب نہیں تھا، اس لیے میں اس غار کی طرف چل پڑا جس میں میرے ساتھی ٹھہرے تھے۔ غار کے نزدیک پہنچ کر میں نے دیکھا اندر بالکل خاموشی تھی۔ میرا دل دھڑک اٹھا، کہیں کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا۔ میں اندر داخل ہوا تو اطمینان کی سانس لی۔ سامنے پتھریلے فرش پر وہ سب بے خبر سو رہے تھے، شاید یہ تھکن کا نتیجہ تھا۔ میں نے اندر داخل ہوتے آواز دی۔ پہلی آواز پر سفیر نے آنکھیں کھول دی۔ میں نے اسے دیکھتے کہا، سر منڈاتے اولے پڑ گئے۔ کیا مطلب؟ یہ کیسی پہلیاں بجھوا رہے ہیں؟ وسیم بھی بیدار ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، مطلب یہ کہ یہاں سے نکلتے اجنبی دشمنوں سے سامنا ہو گیا اور وہ میری خاطرداری پر اتر آئے، زبردستی گھر میں لے جا کر قید کر دیا تھا۔ کیا تو قید میں تھا؟ ایسے کون سورما تھے؟ سفیر نے حیرت سے پوچھا۔ یہی تو سمجھ نہیں آئی کہ وہ تھے کون۔ بڑی محبت سے لے گئے اور لے جا کر قید کر دیا۔ میں بھی قید سے چھوٹ کر آ رہا ہوں، پتہ نہیں وہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ بغیر کسی وجہ کے انہوں نے آپ کو قید کیسے کر لیا تھا؟ یہی تو حیران کن بات ہے، پتہ نہیں چکر کیا ہے۔ وہ لوگ کسی کے انتظار میں ہیں اور آنے والے کو سب کی نظروں سے چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے مجھے قید کر لیا تھا کہ میں اسی طرف سے آیا ہوں جدھر سے اسے آنا تھا۔ میری آنکھ دیر سے کھلی۔ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ عبداللہ نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ساری بات دہرائی۔ ہیں کون وہ لوگ؟ میں خود بھی نہیں سمجھ پایا کہ وہ ہیں کون۔ میں یہاں سے نکلا تو دو آدمی نظر آئے۔ میں نے پورا احوال سنا دیا۔ سب کچھ سننے کے بعد عبداللہ بولا، یہ علاقہ اسمگلنگ کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتا کہ کہا جائے کہ وہ لوگ اسمگلر ہیں۔ ان دشوار گزار پہاڑیوں، برفزاروں میں عام طور پر صرف ٹریکنگ کے شوقین آتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کوئی غیر معمولی بات ہے جس کی پردے داری ہے۔ ایسی کیا بات ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں صرف ایک ہی بات ہو سکتی ہے۔ یہاں سے چین بھی نزدیک ہے اور انڈیا بھی۔ ادھر اس طرف جو پہاڑ نظر آ رہا ہے، 5ویں پہاڑی کے اوپر ایک ہیولا سا، اس طرف سیاچن ہے۔ کہیں کوئی سازش تو نہیں ہو رہی؟ انڈیا والوں کی سازش؟ سفیر نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ وہ لوگ ایسی کیا سازش کر سکتے ہیں؟ ان پہاڑوں پر قبضہ کریں گے کیا؟ اگر ایسا ہوا بھی تو ہمارے فوجی آ کر ایسا سبق سکھائیں گے نا کہ وہ 1965 کی بھولی ہوئی مار کو یاد کر کے بھاگ نکلیں گے۔ عبداللہ بولا، شاید تم بھول رہے ہو، سیاچن میں بھی وہ لوگ چوروں کی طرح گھس کر چوکی بنا رہے تھے کہ ایک چرواہے نے دیکھ لیا اور اس نے دوڑ کر 10 سے 12 میل کا فاصلہ طے کر کے فوج کو خبر دی۔ فوجیوں نے آ کر انہیں پیچھے دھکیلا، ورنہ وہ قبضہ کیے بیٹھے رہتے۔ کہیں ویسے کوئی ڈرامہ یہاں بھی نہ کھیل رہے ہو وہ۔ ویسے بات آفیسر سوچنے کی ہے، پتہ لگانا ضروری ہے کہ وہ لوگ اتنی دور سے کیا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کسی مقامی آدمی سے پتہ نہیں کیا کہ یہ لوگ کب سے یہاں مقیم ہیں؟ وسیم کی آواز میں فکر کا عنصر در آیا۔ کوئی مقامی ملا ہی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ پوری بستی خالی پڑی ہے، ورنہ ان میں سے ایک آدمی مار کھا کر پوری قوت سے چیخا تھا۔ اس کی چیخ دور تک سنی گئی ہوگی، لیکن جب میں باہر آیا تو کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے ان لوگوں نے مقامی باشندوں کو بھگا دیا ہو۔ ایسا ہونا ناممکن نہیں ہے۔ اگر انہوں نے ایسا کوئی کھیل کھیلا ہے تو سمجھ لو یہ کوئی بڑی سازش ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ان پہاڑوں کے باشندے موسم کے ساتھ سے اپنا علاقہ بدلتے ہیں، ہو سکتا ہے اس موسم میں کہیں نیچے چلے گئے ہوں۔ سفیر نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ ایسا ممکن ہے، پھر بھی ہمیں سراغ لگانا چاہیے کہ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ اگر یہ متروکہ علاقہ ہے تو وہ یہاں کیوں ڈیرا جمائے بیٹھے؟ مقامی لوگ اس ڈر سے علاقہ تیاگ دیتے ہوں گے کہ یہاں آئس سلائڈنگ کا خطرہ ہے۔ ایسے خطرناک علاقے میں کوئی یوں ہی نہیں چلاتا، ضرور کوئی بڑی بات ہے۔ ایسا کرتے ہیں ہم سب اسی گاؤں میں چلتے ہیں، تم سب دوسری جھوپڑیوں میں چھپے رہنا، میں واپس اسی گھر میں جا رہا ہوں تاکہ ان سے اگلوا سکوں کہ وہ کرنے کیا آئے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے چلو۔ سفیر کھڑا ہو گیا۔ تم سب ایک ایسی جھوپڑی تلاش کرو گے جس میں انہیں لے جا کر ہم تفتیش کر سکیں۔ اتنی مشقت کی ضرورت کیا ہے، وہیں ڈرائی کلین کر لیتے ہیں۔ وسیم بولا، ہمارا بھی یہی خیال ہے، ہم سب چلتے ہیں، ہاتھ پیر توڑ کر ڈال دیں گے، ان کی زبان خود چلنے لگے گی۔ نہیں، ٹھنڈا کر کے کھانا اچھا ہے، صرف ایک بندے کو اٹھاتے ہیں، اس سے سوالات کرتے ہیں، باقی سب کو اندھیرے میں رہنے دو۔ ہاں یہ مشورہ بھی برا نہیں ہے، اس طرح یہ بات آسانی سے سامنے آ جائے گی کہ وہ لوگ کس لیے یہاں آئے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی ملک دشمن سرگرمی ملوث ہوں۔ چلو پھر دیر کس بات کی، ہم سب چلتے ہیں۔ سفیر نے کہہ کر اپنا بیگ اٹھا لیا۔ عبداللہ نے بھی یہی کیا۔ وسیم نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے پھر سوال داغا، لڑائی بھڑائی کا تو موقع ملے گا نا جناب، ہاتھ پیر اٹھنے لگے ہیں۔ چلو اسی بہانے تمہارے ہاتھ پیروں کا زنگ دور کر دیتے ہیں، سوالات میں کروں گا اور مرمت تم کرنا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا اور باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر بھی میں نے برفزار کی جانب نظر ڈالی۔
ادھر کوئی بھی نظر نہ آیا. ادھر جانے والے ابھی تک لوٹے نہیں تھے, شاید کہیں دور گئے تھے. میں نے اپنے قدم اس گھر کی جانب بڑھا دیے جہاں ان لوگوں نے مجھے قیدی بنایا تھا. میں تیز تیز قدم اٹھاتا اسی جانب بڑھ رہا تھا کہ اس گھر کا دروازہ کھلا اور اللہ ڈینو باہر نکلا. اسے دیکھ کر میں نے سفیر سے کہا کہ ان کا ساتھی ہے, اسے چھاپ لو اور سامنے والے گھر میں کھینچ کے لے جاؤ. ہم اس گھر کو ٹارچر روم بنائیں گے. تفتیش کے لیے وہ گھر برا نہیں ہے. باہر سے کافی بڑا نظر آ رہی ہے. تو عبداللہ نے جواب دیا. اللہ ڈینو نے ہمیں دیکھ لیا تھا اور اندر واپس جانا چاہتا تھا کہ میں نے دوڑ لگا دی. مجھے خطرہ تھا کہ وہ اندر گھس کر کہیں دروازہ بند نہ کر دے. اگر وہ ایک لمحے کی بھی دیر کر دیتا تو مجھے دروازہ توڑنا پڑتا. میں نے بند ہوتے دروازے کے درمیان پیر اڑا دیا. میری کوشش کامیاب رہی. دروازہ بند نہیں ہو پایا اور میں نے اسے زور لگا کر پیچھے دھکیل دیا, پھر اسے باہر کی جانب کھینچا. وہ چیخ اٹھا. شاید وہ مدد کے لیے اپنے ساتھی کو بلانا چاہتا تھا. اس کی چیخ سن کر اندر سے دوسرا بندہ بھی باہر آ گیا. جیسے ہی اس نے سر باہر نکالا, عبداللہ نے اسے گریبان سے پکڑ کر کھینچ لیا اور اپنے مضبوط بازو کی جکڑ میں اسے جکڑ لیا. دونوں بے بس ہو گئے, اس لیے ہم بآسانی ان دونوں کو کھینچتے ہوئے دوسرے والے گھر میں لے آئے. اندر لاتے ہی وسیم نے اللہ ڈینو کے پیٹ میں گھونسا مارتے ہوئے کہا, یہ تو ابتدا ہے, ابھی میرا ہاتھ کھلنے دو, پھر آرام سے خاطرداری کروں گا. وسیم کا کئی پاؤنڈ وزنی گھونسا اس کے پیٹ پر پڑا تو وہ چیخ مار کر دہرا ہو گیا. وسیم نے اسی پر بس نہ کیا, اس کے ٹخنے پر بوٹ سے ٹھوکر ماری. یہ بھی ابتدا ہے, ابھی ہم تم سے کچھ سوالات کریں گے. اگر صحیح جواب نہیں ملا تو پھر بہت معمولی سا کام کریں گے. جانتے ہو کیا؟ اس نے جملے کے اختتام پر اپنا رخ دوسرے بندے کی طرف کر لیا. وہ بھی خوفزدہ نظر آ رہا تھا. اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ بغیر پٹے فر بولنے لگے گا. اسے دھمکانے کے لیے اللہ ڈینو پر تشدد ضروری تھا. میں نے وسیم کو آنکھوں سے اشارہ کیا. اس نے الٹا ہاتھ گھما کر اس کے گال پہ جڑ دیا. چٹاک کی آواز سے کمرہ گونج اٹھا. وہ اپنا گال سہلا رہا تھا کہ وسیم نے دوسرے ہاتھ سے مکہ رسید کیا. وہ لڑکھڑا گیا. اسے عبداللہ نے جکڑ رکھا تھا. تیسرا گھونسا کھا کر وہ بولا, آخر تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ یہ ہوئی نا بات. اپنی زبان کو کام میں لاؤ اور بتانا شروع کر دو کہ یہاں تشریف لانے کا مقصد کیا ہے. وسیم نے اس کے پیٹ میں گھونسا مارتے ہوئے کہا. وہ چیخ مار کر پھر دوہرا ہو گیا, مجھے کچھ نہیں پتا. ہاں, اور تمہیں؟ وسیم نے دوسرے بندے کی طرف دیکھا اور اس کی طرف بڑھا. وہ وسیم کو دیکھتے ہی کانپنے لگا. ہاں بھائی, شروع ہو جاؤ. وسیم نے اس کی گردن پکڑ لی. مجھے کچھ نہیں پتا, یہ لوگ مجھے کھانا بنانے کے لیے ساتھ لے کر آئے ہیں. نام کیا تمہارا؟ صغیر. اور تم کیا کہتے ہو؟ تمہیں کس نے لایا گیا ہے؟ سفیر نے اللہ ڈینو کے سر پر انگلی بجائی. یقین کریں, مجھے بھی نہیں پتا کہ ریاست خان کیا کرنے آیا ہے. میں کراچی میں انٹر اسٹیٹ بس اسٹینڈ پر بکنگ کرتا ہوں. اس سے میری گہری دوستی ہے. ایک دن اس نے کہا, چلو ہم لوگ پاکستان ٹور پر چلتے ہیں. میں نے بھی سوچا کہ عرصہ ہو گیا ہے, کہیں باہر نہیں نکلا, اس بہانے آؤٹنگ ہو جائے گی. اس سے پوچھا کہ کہاں کہاں جانا ہے تو وہ بولا گلگت بلتستان, کافرستان. یہ سن کر میں خوش ہو گیا کہ وہ شمالی علاقہ جات جانے والا ہے. برف باری دیکھنے کا اپنا مزہ ہے, اس لیے ہم اس کے ساتھ آ گئے. یعنی کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ ریاست خان کیا کرنے آیا ہے؟ میں نے پوچھا. ہاں جی, مجھے کچھ نہیں پتا. میں تو صرف اس لالچ میں آیا ہوں کہ برف باری دیکھوں گا. اس نے معصومانہ انداز میں کہا. وہ جس انداز میں بتا رہا تھا اس سے صداقت جھلک رہی تھی, لیکن مجھے یقین نہیں آیا تھا, اس لیے مجھے وسیم کی طرف دیکھنا پڑا. اس کی طرف مڑ کر میں نے کہا, بھائی ذرا اپنی مہارت دکھانا کہ تم کس طرح پیروں کے جوڑ کھولتے ہو. اس کا پیر حاضر ہے. وسیم نے جھک کر اس کے ٹخنے کو ٹٹولا اور پھر بولا, خاصا مضبوط ہے, پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں. پھر اس نے اس کے ٹخنے پر الٹے گھونسے کو آزما کر کہا, ہاں میں نے اس کے تمام جوڑ کو سمجھ لیا ہے, اس لیے اب میں سے بآسانی کھول لوں گا. اس نے دوسرا گھونسا مارا. درد کی تیز لہر اللہ ڈینو کے چہرے پہ تیرتی نظر آئی. اس نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا, آپ یقین کیوں نہیں کرتے؟ مجھے کچھ نہیں معلوم. بغیر وجہ کے کوئی گھر سے قدم باہر نہیں نکالتا, میں کیسے یقین کر لوں؟ ویسا کچھ ہی دیر کی بات ہے جب یہ صاحب تمہارے ٹخنے کی ہڈی کو نکال کر فخریہ کہیں گے, یہ لیجئے, اسے کہتے ہیں ٹخنے کی ہڈی. بس کچھ ہی دیر کی بات ہے. اللہ ڈینو خوفزدہ ہو گیا, پھر منمنایا. مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ یہاں اس کا کوئی قریبی دوست آئے گا اور وہ اسے کچھ دے گا جسے ہمیں پیٹھ پر لاد کر کہیں لے جانا ہے. کیا چیز ہوگی وہ؟ کوئی بھاری بھرکم چیز ہے جسے ریاست خان اکیلے نہیں اٹھا سکتا, اسے ہم سب کو مل کر اٹھانا ہے. اسی لیے وہ ہمیں ساتھ لے کر آیا ہے تاکہ ہم اس کی مدد کریں. بدلے میں وہ ہمیں ٹھیک ٹھاک پیسے دے گا, اتنے پیسے جو ہم ایک ماہ میں نہیں کما سکتے. ہاں, یہ ہوئی نا بات. اب باقی باتیں بھی بتاتے جاؤ. وہ کیا چیز ہوگی اور کتنے وزن کی ہوگی؟ اس کا تو ہم میں سے کسی کو علم نہیں, جیدے کو بھی نہیں جو اس کے ساتھ گیا ہے. تم لوگ کتنے دن سے ہو یہاں پر؟ ہم لوگ پرسوں پہنچے. یہ پورا علاقہ ریاست خان کا دیکھا بھالا ہے. اس نے بتایا تھا کہ وہ یہاں اکثر آتا رہتا ہے. اس سے ملاقات کب اور کہاں ہوئی تھی؟ کب سے دوستی ہے؟ یقین کریں, میں بس اسٹینڈ پر ٹائم کیپر ہوں. وہ اکثر اپنی بس لے کر کراچی آتا رہتا ہے, وہیں اس سے دوستی ہوئی تھی. 1 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی.
وہ بس کے نیچے غیر قانونی اشیاء لے کر آتا ہے، اس لیے اس کی آمدنی خوب ہوتی ہے، اور وہ ہاتھ کا بھی کھلا ہے، دوستوں پر خوب دل کھول کر خرچ کرتا ہے۔ یہاں آنے سے پہلے اس نے ایسا کیا کہا تھا کہ تم لوگ آنے پر راضی ہو گئے؟ اس نے کہا تھا کہ اس کے دوست نے اسے کام دیا ہے، اس کام کے بہت اچھے پیسے دے گا، وہ گلگت کی سیر بھی مفت میں ہو جائے گی، اور لوٹتے وقت جیب میں اچھی خاصی رقم بھی ہوگی۔ کام بڑا معمولی ہے۔ ایک کے بجائے 3 بندوں کو کیوں لے کر آیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے کہا تھا کہ میرا دوست جو دے گا اسے وہیں دوسرے بندے تک پہنچا دینا ہے، جو کچھ دے گا وہ وزنی ہے، اس لیے اس کی مدد کے لیے 2-3 آدمیوں کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے اللہ ڈینو کو ساتھ ملایا اور یہاں آ گیا۔ ریاست خان کب لوٹے گا؟ کہہ کر نکلا تھا کہ 1-1.5 گھنٹے میں آ جائے گا، درمیان میں آپ آ گئے، اس لیے اسے واپس آنا پڑا تھا۔ اسے گئے 1 گھنٹے سے زائد ہو چکا ہے، اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا۔ ہو سکتا آ گیا ہو اور ہمیں اس والے گھر میں تلاش کر رہا ہوں۔ میں نے عبداللہ کی طرف دیکھا، باہر دیکھنا لیکن احتیاط کے ساتھ۔ عبداللہ اٹھ کر دروازے تک گیا اور تھوڑا سا کھول کر باہر دیکھتے ہوئے بولا، اس کا اندازہ صحیح ہے، وہ دونوں آ چکے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، شاید انہیں ان دونوں کی تلاش ہے۔ گویا آپریشن کی شروعات کر دینا چاہیے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ایسا کرتے ہیں ان دونوں کو باندھ کر ڈال دیتے ہیں، پھر باہر نکلیں گے۔ وسیم بولا تھا کہ میں نے آگے بڑھ کر اللہ ڈینو کی گدی پر کھڑی ہتھیلی کا وار کیا۔ وہ چکرا کر نیچے گرائی تھا کہ سفیر نے برابر میں کھڑے اس کے ساتھی کی گردن ناپ لی۔ وہ دونوں نیچے گر گئے۔ عبداللہ نے کہا، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ ہم پوری طرح سے مطمئن رہیں گے کہ یہ باہر نکل کر شور نہیں کریں گے۔ ہم باہر آئے لیکن اس احتیاط سے کہ فوراً ہی کسی کی نظروں میں نہ آ جائے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت باہر کوئی بھی نظر نہیں آیا، شاید وہ دونوں اندر تھے۔ ہم چاروں آگے پیچھے دوڑتے ہوئے اس مکان تک پہنچے اور دروازے سے اندر جھانکا۔ ریاست خان اور جیدہ دونوں فرش پر بیٹھے تھے۔ ریاست خان فکر مند لہجے میں کہہ رہا تھا، یہ خطرناک بات ہو گئی ہے کہ وہ قیدی غائب ہے، اللہ ڈینو اور صغیر بھی نظر نہیں آ رہا۔ میرا خیال ہے کہ وہ قیدی کسی طرح اپنے بندھن کھول کر بھاگا ہوگا، وہ دونوں اس کے پیچھے گئے ہوں گے، یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ جیدے نے اپنا خیال پیش کیا، اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ سفیر نے سرگوشی کی۔ میں نے لات مار کر دروازہ کھول دیا۔ آواز سے وہ دونوں چونک گئے۔ ریاست خان، تمہارا کھیل ختم ہو گیا۔ ریاست نے کمر میں اڑسا پستول نکالنے کی کوشش کی تھی کہ سفیر نے اچھل کر اس کے سینے پہ ٹکر ماری۔ وہ فرش پر چت گرا تھا کہ وسیم نے اپنا پیر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ پستول کا رخ دیوار کی طرف تھا، اگر وہ ٹریگر دباتا تو گولی دیوار میں لگتی۔ ریاست کے دوسرے ساتھی کو عبداللہ نے سنبھال لیا تھا۔ سفیر نے اس کی گردن پر پیر رکھ دیا۔ جتنی جلدی بکے گا تیرے حق میں اتنا ہی اچھا ہے، طوطے کی طرح ٹہ ٹہ کرنا شروع کر دے۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو تم؟ کیوں آئے ہو یہاں پر؟ ٹور پر آیا ہوں، ہر سال آتا ہوں، اس موسم میں یہاں کوئی رہتا نہیں ہے نا، تو ہم آرام سے ان کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں اور 10-12 دن میں لوٹ جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور صاف پتہ چل رہا ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اگر سچ نہیں بولنا چاہتے تو پھر موت کے فرشتے کو کہہ دو کہ وہ جلدی آ جائے، اس لیے کہ اب تم میرے قبضے میں ہو۔ ریاست خان، ایک بات یاد رکھنا، اگر میں ضد پر اتر آؤں نا تو گونگے بھی بولنے لگتے ہیں۔ میں ہاتھ پیر توڑ کر تمہیں سامنے والے برفیلے میدان میں ڈالاؤں گا، باقی کام ہوائیں اور برف کے ذرات خود کر دیں گے، کیونکہ یہاں کے مکین 1-1.5 مہینے سے پہلے تو واپس آنے سے رہے۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میرے کو کچھ نہیں پتا؟ وسیم، ایسا کرو، اس کی ایک ایک انگلی توڑنا شروع کر دو، جب یہ لولا ہو جائے گا نا تو میں اس کے پیروں کی انگلیاں توڑ دوں گا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پستول چھینتے ہوئے کہا۔ اس نے پستول چھوڑنے کے بجائے ٹریگر دبا دیا۔ دھماکہ ہوتے ہی جیسے وسیم پاگل ہو گیا۔ وہ اس کے ہاتھ پر داہنا پاؤں پہلے رکھا ہوا تھا، اب وہ بائیں پاؤں کو مشینی انداز میں اس کے ہاتھ پر مارنے لگا۔ بھاری بوٹ کی ضرب نے اس کے ہاتھ کو تقریباً ناکارہ کر دیا۔ جلدی زبان کھول ورنہ میں انگلیاں توڑنے والا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایڑی اٹھا کر سارا زور پنجے پہ ڈالا۔ بوٹ کی ٹو نے انگلی کا بھرتا بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ ریاست خان کا چہرہ تکلیف کی شدت سے مسخ ہو رہا تھا، اس کے ناخنوں سے خون ٹپکنے لگا تھا۔ اب بھی وقت ہے ریاست خان، زبان کھول دو، کس سے ملنے گئے تھے تم؟ وہ کون ہے جو یہاں آ رہا ہے؟ اگر سچ بول دو گے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ جاں بخشی کر دوں گا، ورنہ ایک ایک کر کے تمہاری تمام انگلیاں توڑنے کا میں حتمی حکم دے رہا ہوں۔ میں نے کہا، یقین کرو، کون آ رہا ہے مجھے خود نہیں پتا، مجھے بس حکم ملا ہے کہ اس علاقے میں پہنچوں اور ان سے ملوں، وہ جیسا کہیں اسی کے مطابق کام کروں۔ کس نے دیا حکم؟ میں نے اسے دیکھا نہیں۔ اس سے کبھی ملے نہیں؟ نہیں، اس سے میرا فون پر رابطہ ہوتا ہے، اس کا فون نمبر مجھے سرکار کے ایک مرید نے دیا تھا۔ یہ سرکار کون ہے؟ مرشد سائیں، حضرت مرشد علی سائیں سرکار۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ وسیم نے کہا، شکر الحمدللہ، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں، ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، مرشد نے خود ہی رسی دراز کر دی کہ اسے پکڑ کر چلے آؤ، بکواس بند کرو۔ میں نے وسیم کو خاموش کیا اور پھر ریاست سے بولا، تم مرشد کو کب سے جانتے ہو؟ بہت پہلے سے، کئی سال قبل میرے جگری یار فتح خان سے سائیں نے کوئی کام لیا تھا، اس سلسلے میں ملنے میں ابھی سائیں سرکار کے پاس گیا تھا،
اور میری دنیا ہی بدل گئی۔ ریاست خان بڑی عقیدت سے مرشد کا نام لے رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ پوری طرح مرشد کے ٹرانس میں ہے۔ لگتا ہے دنیا بالکل گول ہے، مرحوم فتح خان سے بھی سلسلہ مل گیا، سفیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی بات نظر انداز کی اور ریاست سے پوچھا، مرشد کا وہ مرید کب سے اس آدمی کے لیے کام کر رہا ہے؟ میں سائی سرکار کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ آفاق نامی وہ مرید مجھے لے کر باہر چلا آیا۔ اس نے مجھ سے کہا، ریاست خانہ تم کو ہمیں کام دینا چاہتے ہیں، کرو گے؟ کیسا کام؟ ایک چھوٹا سا کام ہے جو آپ کسی سے بھی کرا سکتے ہو۔ کام کے بارے میں معلومات اس فون نمبر سے ملے گی۔ سائی سرکار نئی خانقاہ کی تعمیر کے لیے فنڈ جمع کر رہے ہیں، اور اگر کوئی ایسا ویسا کام آ جاتا ہے تو یہ سوچ کر لے لیتے ہیں کہ ایک اچھے مقصد کے لیے بظاہر برا نظر آنے والا کام کرنا جائز ہے، کیونکہ خانقاہ بن گئی تو لاکھوں افراد کی ہدایت کا سامان ہو جائے گا۔ میں خود بھی خانقاہ کی تعمیر کے لیے کچھ دینا چاہتا تھا، اس لیے فوراً راضی ہو گیا۔ میں نے اس کو ہاں کر دی۔ یہ 3 مہینے پہلے کا بات ہے۔ اس نے جو کام دیا تھا وہ ایک آدمی تک ایک سوٹ کیس پہنچانا تھا، وہ سوٹ کیس یہاں کر لینا تھا۔ میں نے وہ کام کر دیا۔ اس کا اتنا معاوضہ ملا کہ ایک بڑی رقم میں نے خانقاہ کے لیے دے دی، جسے لے کر سرکار خوش ہو گئے۔ اس کے بعد اس بندے سے پھر بات نہیں ہوئی۔ میں تو اسے بھلا ہی بیٹھا تھا کہ ایک ہفتہ قبل فون آ گیا۔ اس نے اس بار جو کام بتایا اور ایڈوانس میں 50,000 روپے اسی مرید سے بھجوائے تو میں بھاگتا ہوا کراچی پہنچا اور وہاں سے ان تینوں کو لے کر یہاں آ گیا۔ جس کی تلاش میں گئے تھے وہ آیا کیوں نہیں؟ گزشتہ بار جس دن کا بولا تھا وہ اس کے 2 دن بعد آیا، ہو سکتا ہے اس بار 3 دن بعد آئے۔ گزشتہ بار وہ کیا دینے آیا تھا؟ رقم دینے آیا تھا جو میں 2 سوٹ کیس میں بھر کر یہاں سے لے گیا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ وہ دیکھنے میں کیسا ہے؟ چینی، پاکستانی یا انگریز؟ شکل تو پاکستانی جیسا ہے، پر اردو بہت خراب ہے، شین نہیں بولتا اور نہ قاف یا خے بول سکتا ہے۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ انڈین ہے، اس لیے کہ انڈین قاف اور خے نہیں بول پاتے، خبر کو خبر کہیں گے۔ لگتا ہے خانقاہ کی بربادی کے بعد مرشد مزید نیچے گر گیا ہے۔ انڈین مذہبی رہنماؤں کی طاق میں رہتے ہیں تاکہ ان کو استعمال کر سکیں، اسی لیے ان کے ایجنٹس ایسے لوگوں سے دوستی بڑھا کر اپنا کام نکالتے ہیں۔ گویا وہ انڈین کے ہاتھوں کا کھلونا بن گیا ہے، اور یہ بات میرے لیے قابل نفرت تھی۔ میں اپنی سوچ میں گم تھا کہ وسیم کی آواز آئی، یاد رکھنا اگر ایک بات بھی غلط ثابت ہوئی نا تو تم اپنی تمام انگلیوں سے ہاتھ دھو لو گے۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، ماں کی قسم۔ پختون کتنا بھی غلط کام کر لے لیکن ماں کی قسم نہیں کھاتا۔ وہ واقعی سچ بول رہا تھا، اس کا مجھے یقین آ گیا۔ وسیم چھوڑ دو اسے۔ وسیم نے اس کے ہاتھ پر سے پیر ہٹا لیا۔ ہاتھ آزاد ہوتے اس کے چہرے سے کرب کے آثار مٹ گئے۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے زخمی ہاتھ کو اٹھایا اور بغور اس کا معائنہ کرنے لگا۔ تب میں نے سفیر سے کہا، اپنے بیگ کو ٹٹولو، اگر فرسٹ ایڈ کا سامان ہے تو اس کی مرہم پٹی کر دو۔ ریاست خان نے تحرم نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگا۔ سفیر نے بیگ سے فرسٹ ایڈ کٹ نکالی اور اس کے ہاتھ پر دوا لگا کر پٹی کرنے لگا۔ مجھے تمہاری باتوں پر یقین ہے ریاست خان، لیکن سوچ کر دیکھو، وطن ہماری ماں ہے، اس ماں کی عزت سے کوئی کھیلے تو کیا تم برداشت کر لو گے؟ اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ میرا وطن میری جان ہے، ہم چور ہے، بدماش ہے، غلط کام بھی کرتا ہے، لیکن وطن دشمنی کبھی نہیں کر سکتا۔ ریاست کی بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اسے استعمال کیا گیا ہے، ورنہ یہ آدمی غدار وطن نہیں ہے۔ لیکن تم جو کچھ کر رہے ہو یہ وطن سے غداری ہے۔ تمہیں نہیں پتا کہ جس سے تم ملنے آئے ہو وہ ہمارے ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے سازش رچا رہا ہے، اور اس کام میں تم ان کے لیے مددگار بن گئے ہو۔ جی نہیں، ہم وطن کے خلاف ہونے والا کسی سازش کا شکار نہیں بن سکتا۔ مجھے یقین ہے تم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن انجانے میں کچھ لوگ اعلی کار بن جاتے ہیں، جیسے کہ تم بن گئے ہو۔ اگر یہ بات ثابت ہوگا نا تو ہم اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کرے گا۔ مجھے تم سے یہی امید ہے، اس لیے تمہیں ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ آنے والے کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس کی اصلیت جان چکے ہو۔ اس سے حقیقت اگلوانے کی کوشش کرو کہ وہ چاہتا کیا ہے، پھر ہم کو لاہ عمل تیار کریں گے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ کو یقین ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے؟ وسیم نے انگلش میں پوچھا۔ اس کا انداز اسپینش تھا کہ اگر ریاست خان انگلش جانتا بھی ہو تو مفہوم آسانی سے نہ سمجھ پائے۔ میں نے اسے مطمئن کرنے کے لیے اسی لہجے میں کہا، انسان کتنا ہی بڑا شاطر کیوں نہ ہو مگر اس کی آنکھیں سچ بولتی ہیں۔ میں پوری گفتگو کے درمیان اس کی آنکھیں اور چہرے کے تاثرات دیکھتا رہا ہوں۔ یہ 100% سچ بول رہا ہے۔ باتوں سے تمہیں اندازہ نہیں ہوا کہ یہ مذہب پرست ہے، انتہائی معصوم۔ ایسے لوگ مذہب کے نام پر بڑی آسانی سے الو بنا دیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، یہ مرشد کی وجہ سے بیوقوف بن گیا ہے۔ کیا یہ اب ہمارا ساتھ دے گا؟ سفیر نے پوچھا۔ ایسے لوگ وطن کے لیے جذباتی ہوتے ہیں۔ ریاست خان اپنا زخمی ہاتھ سنبھالے کسی سوچ میں گم تھا، اس کی توجہ ہماری طرف نہیں تھی۔ پھر وہ اٹھا اور کھڑکی پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ برفیلے میدان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب اندھیرا پھیل گیا تھا، سرد ہوائیں مزاج پوچھنے لگی تھیں۔ میں نے اتاری ہوئی جیکٹ کو دوبارہ پہن لیا۔ زپ لگا رہا تھا کہ ریاست خان کی آواز ابھری، وہ آ گیا۔ اس اندھیرے میں برفیلے میدان کو پار کر کے وہ آ رہا ہے؟
تعجب کی بات ہے، میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ گزشتہ بار بھی وہ رات کے وقت آیا تھا، یہ بات یاد آیا تو میں کھڑکی پر آ کر کھڑا ہو گیا اور وہ واقعی آ گیا، ٹارچ سے اشارہ دے رہا ہے۔ ریاست کے کہنے پر میں نے ادھر دیکھا، سامنے برفیلے میدان میں بار بار ٹارچ جل بجھ رہی تھی۔ اس اشارے کا جواب کیسے دو گے؟ اسی طرح، ٹارچ کا ذریعہ۔ تو پھر دو۔ میرے کہنے پر اس نے کمرے کے ریک پر رکھے ٹارچ کو بائیں ہاتھ سے اٹھایا اور کھڑکی پر آ کر جلانے بجھانے لگا۔ ادھر سے 3 بار ایک ساتھ جلایا بجھایا گیا تھا اور پھر ٹارچ بند ہو گئی۔ وہ مجھے بلا رہا ہے، چلے جاؤ مگر احتیاط سے، ہم تمہارے قریبی ہوں گے مگر کچھ دیر سے نکلیں گے اور ضرورت پڑی تو مدد بھی کریں گے۔ میرا جملہ ختم ہوا ہی تھا کہ وہ بولا، وہ ہماری باتیں کیسے سنیں گے؟ واقعی یہ بات تو ہے۔ میں نے کہا، پھر سفیر کی طرف مڑا، راجہ صاحب بغیر تیاری کے تم لوگ کو لے کر نہیں نکلیں گے، یقیناً تمہارے پاس واکی ٹاکی ہوگا۔ ہاں ہے، اور بہت اعلیٰ قسم کا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بیگ کو کھولنے لگا۔ وسیم اور عبداللہ کے پاس بھی ہے، سب دیکھ لیں کہ چارج ختم تو نہیں ہوا۔ وسیم اور عبداللہ نے بھی واکی ٹاکی نکال لیا جو بہت ہی چھوٹا تھا، اسے بآسانی کالر میں لگایا جا سکتا تھا۔ میں نے سفیر والا واکی ٹاکی لے کر ریاست خان کی طرف بڑھا دیا۔ اسے اپنے اوپر والی جیب میں رکھو، ہم سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف تمہاری باتیں سنیں گے، اس لیے اسے نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ریاست نے اسے قمیص کے گریبان میں رکھا، پھر بولا، اس طرح کوئی دیکھ بھی نہیں پائے گا اور رابطہ بھی رہے گا۔ ویری گڈ۔ میں نے اس کی تعریف کی تو وہ ہنستے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس کے ساتھ ہی جیدہ نے ٹارچ ساتھ لے لی تھی جسے وہ جلا کر آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر وہ دونوں آگے بڑھتے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے سفیر سے کہا کہ وہ وسیم اور عبداللہ سے کنیکٹ کر دے۔ وسیم پہلے ہی کنیکٹ ہو چکا تھا، اس نے ریسیور میری طرف بڑھایا، میں نے اسے کان سے لگا لیا۔ سفیر نے بھی عبداللہ والا سیٹ لے لیا۔ سفیر اور ہم ان کی طرف جا رہے ہیں، یہ کہہ کر میں نے سفیر کو مخاطب کیا، جھک کر آگے بڑھنا ہے، جب فاصلہ بہت کم رہ جائے تو کرالنگ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اوکے باس، سفیر نے کہا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ہم دونوں آگے پیچھے باہر نکلے اور جھک کر چلنے لگے۔ ہم نے کوشش کی تھی کہ دور سے اگر کوئی دیکھے بھی تو ہمیں جانور سمجھ کر نظر انداز کر دے۔ میرا پورا دھیان کان میں لگے مائک پر تھا۔ اب تک صرف سائیں سائیں کی آواز آ رہی تھی جو اس بات کی تشریح تھی کہ وہ دونوں ابھی بھی آنے والے سے دور ہیں۔